most merciful and most beneficent. Today we are going to start our formal panel discussion, but first of all I would like to invite Basit for tilawat so that he could have few verses of recitation of few verses of Holy Quran in front of us. Basit, please come. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakallah. Today we are gathered here to have a discussion on Charter of Democracy and Charter of Economy, and we are having our distinguished guests here who are going to speak on Charter of Democracy and Charter of Economy. And I am very pleased and honored to welcome you, sir, that you are here and in order to exchange your scholarly views with us on COD and Charter of Economy. And I am also pleased for all the students who are sitting over here to witness this very debate. So, first of all, there will be an introduction of the guests so that you could know that who these people are and what is their contribution in these documents. So, first of all, I am Naila Shah from MPhil semester 3rd. And this is Shiraz Ali from MPhil semester 3rd. Okay. First of all, I'm going to introduce Sir Nasir Hussain Bukhari in front of you. Dr. Nasir Hussain Bukhari is an educationist and writer. Earned his PhD from Tsinghua University, Beijing, and University of Alberta. He is the author of New Liberal Globalization, Landscape of Higher Education in China and Pakistan. His book, Entrepreneur University, Lessons for Pakistan is under publication, and his short book, Testament of Love, short story book, Testament of Love is under publication. He writes in different newspapers and he has been teaching for last 32 years in Pakistan and abroad. His philosophy of life is love humanity, serve humanity. Now it's over to Sir Nasir Hussain Bukhari. He is going to introduce his paper in front of two people. Yes, sir. May I come to notebook? Yes, sir. Sure, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा पहले मैं ये एक ऊपर पेज लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है प्रोफेसर्स फोरम. ये कोई सियासी फोरम नहीं है. इसमें हम कोई 290 के करीब PhD डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट और ये लोग शामिल हैं. ये हमारा एक थिंक टैंक है जिसमें डॉक्टर सईद साहब भी हमारे सीनियर फेलो हैं, फाउंडर्स में से हैं, डॉक्टर विकास साहब हैं. मेरा ये आइडिया था तो मेरे दोस्तों ने इसको कंसीव किया, हमने ये बनाया. तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मार्च को उसकी 3री सालगिरह, तो हमने 3 साल इसको बड़े वो पॉजिटिवली चलाया है. तो जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त दोस्तों ने और हम सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि असम्बली में तो हर वक्त लड़ाई और झगड़े, पाकिस्तान गालम गलूच की जद में और सियासतदान अपनी शख्सियात से बाहर नहीं निकल रहे. तो हमने सोचा कि हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं और वो बिल्कुल एकेडमिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसके टाइटल सोचते रहे. फिर हमने ये टाइटल डिसाइड किया 50 years चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इकोनॉमी इज इनोवेटिव कि व्हाट नेक्स्ट टू इलेक्शन. तो आज हम जो कुछ आपके साथ गुफ्तगू करने आए हैं, मैं डॉक्टर डॉक्टर सईद साहब, तो मैं बिल्कुल 10 या 12 मिनट में इसका जो कहते हैं ना क्या गेस्ट कहते हैं आप या लुब्बे रुबाब मैं आपके सामने रख दूंगा और उसके बाद फिर आप दोनों मेरे बड़े ऑनरेबल कलीग जो हैं चीफ गेस्ट साहब और डॉक्टर साहब वो भी बहस करेंगे इस पर. फिर आप लोगों का हमारा इंटरेक्टिव सेशन हो.
اس پیپر کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم 75 سال سے پاکستان کے اندر اپنا کوئی معاشی اور سیاسی نظام، کانسٹیٹیوشن موجود ہے. آپ میرے سے یہ نہ کہیے گا کہ میں کانسٹیٹیوشن سے ناراض کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل فوراً دھمکی دیتے ہیں کہ تیرا آرٹیکل 6 تیرے گلے ڈال دیں. Constitution is there, but actually Constitution is not being implemented in the true spirit. So if the Constitution is there, then why there are so many clashes, confrontation? تو یہ سارا پیپر جو ہے اس کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ فرانس فینن کی تھیوری پر ہے، جو اس کی تھیوری ہے ڈیکولونائزیشن کی، جس میں اس نے کہا تھا کہ بلیک فیسز ود وائٹ ماسک. یہ ضرور پڑھیے گا آپ فرانس فینن کی کتاب دی ریچڈ آف دی ارتھ. تو اس کی جو تھیوری ہے وہ اسی بات پہ ہے جو اس نے الجیریا میں دی تھی کہ یہ فرانس تو چلا گیا، فرانس کے جانے کے بعد جو سسٹم ہے وہ ڈیکلونائز نہیں ہوا. تو پھر اس نے یہ بڑی امپورٹنٹ کتابیں لکھی، جن میں سے یہ سب سے مشہور کتاب ہے، اس کی اردو میں اس کا ترجمہ ہے افتادگان خاک. تو اس میں اس نے بس میں ایک سینٹینس جو اس کے 2 لفظ ہیں نا وہ پوری دنیا میں اس کے اوپر ان کی بنیاد ہے کہ بلیک فیسز وائٹ ماسک، کہ ہم آقا تو بدل گئے لیکن ماسک نہیں اتارے آپ نے. تو اگر میں اس کو پاکستان پہ اپلائی کروں تو میں یہ کہوں گا عزیز بچوں کے براؤن فیسز ود وائٹ ماسک. ہمارا پورا نظام جو ہے تو اس پورے پیپر کے اندر پھر میں نے اور دوستوں نے کوشش کی، میں نے فیڈ بیک لیا، لکھا میں نے، تو میں نے کوشش کی کہ ایک ایک شعبے کے بارے میں وہ بنیادی سوالات اور وہ بنیادی چیزیں پیش کر دی جائیں جن کی بنیاد پر یہ جو بات ہو رہی ہے ریکنسیلیشن کی. آپ نے دیکھا وہ بلاول نے کہا کہ جناب ہم جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی اینڈ ریکنسیلیشن، یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے کہ یہ میں نے زیبسٹ میں پیش کیا شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سیشن میں. پھر یہ فرت اللہ بابر صاحب میرے سے اس کا PDF لے گئے اور انہوں نے آ کر پھر سر اکانومی کی بجائے نا اکانومی اور ریکنسیلیشن کر کے وہ سارے نقطے وہاں پیش کر دی. چلے کوئی بات نہیں، کنگ میکر ایسے ہی ہوتے کوئی بات نہیں، ملک ٹھیک ہو جائے ہمارے لیے بڑی بات. تو اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے پاس یہ ہے، آپ پڑھ لیجئے گا بعد میں. پوائنٹ نمبر 1 جو میں نے اس میں لکھا تھا، یہ آپ کو شیئر بھی کی ہوئی ہے، شیئر بھی کی ہوئی آپ. پوائنٹ پہلا جو اس میں ٹاپک ہے نا وہ ہے پاکستان نیشنل ہائبرڈ اکنامک ماڈل. کہ آپ دیکھیں، آپ پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں، میں بھی 1989 میں پاک سٹڈیز بہادر زکریہ سے پڑھ کے آیا ہوں. تو یہاں سے تو میں نے داخلہ نہ لیا، بھاگ گیا. میں نے کہا کہ پڑھنی اسٹڈیز تو یہ کیا کرنی ہے، میں نے کون سا جانا ہے کہیں ادھر ادھر، تو استاد لگوں گا جا کے. تو وہاں سے جا پڑی سر میں. اس وقت ادھر کی آپ کا اندر ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، بڑی پرانی بات ہے. DSS میں ہماری شیری مزاری اس وقت چیئرمین ہوتی. تو وہ چلے گئے، ہم چلے، وہ تو ذاتی بات آگے کہیں درمیان سے آگے جملہ ہوتا ہے. تو وہ جناب اس کا پہلا جو ہے نا، آپ بھی پڑھتے ہیں پاکستان اکانومی کا پیپر پڑھتے ہیں نا، اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان، اور آپ کو استاد نے یہ بھی کہا ہوگا کہ اکبر زیدی کی بک پڑھیں، ایسے ہی ہے نا؟ Am I right؟ اکبر زیدی صاحب میرے ہتھے چڑھ گئے تھے شہید بھٹو فاؤنڈیشن میں آن لائن. میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیں، یہ اس میں یہ بھی تھا، یہ سلمان شاہ تھا، حفیظ پاشا تھا، شیخ حفیظ تھا، یہ سب سارے جو اکانومی پہ ڈیبیٹ ہو رہی. میں نے کہا سر آپ مجھے یہ بتا دیں اکبر زیدی صاحب، آپ نے جو کتاب لکھی ہو، میری بیٹی BBA میں پڑھ رہی ہے اور میں نے اس کو کہا کہ فلاں پیج پہ فلاں لفظ لکھو، اگر وہی لکھو، آپ نے تو کتاب بھی نہیں بدلی 75 سال. تو میرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کرنا ہے، تو چارٹر آف اکانومی کس بات پہ کرنا ہے؟ آپ کا تو نیشنل ماڈل ہی نہیں ہے کوئی اکانومی کا. کبھی آپ لیزر فیئر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اسلامک سوشلزم کی طرف چل پڑتے ہیں، کبھی آپ نیو لبرل ورسٹ کیپٹل میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا کام جو ہونے والا ہے، اگر کسی نے چارٹر آف اکانومی کرنا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کریں یا بلاول کرے یا اللہ عمران کو توفیق دے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے، تو وہ کس بات پہ کرنا ہے؟ تو اکانومسٹ سے آپ بھی سوال پوچھیں، میں بھی پوچھتا ہوں، سر بھی پوچھیں گے، ہم سب کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جناب ہمیں اکنامک ماڈل بتائیں، ہمارے ملک کا ماڈل کیا ہے، ہم نے اپنی اکانومی کس ماڈل پہ چلانی ہے؟ آنے والی نسلوں کو تو دینا. میں معافی مانگتا ہوں آپ سے باسیت بزرگ کہ ہم آپ کو اچھا پاکستان نہیں دے پائے.
اس کی ریزن یہ کہ 75 سال میں اکنامک ماڈل ہی نہیں آیا. یہ تو پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے انٹر پارٹی ڈیموکریسی ٹو اسٹرینتھن ڈیموکریسی. آپ نے دیکھا تھا نا کہ پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہمارا تو الیکشن پشاور میں ہوگا, تو آپ نے لائیو ساری وہ پروسیڈنگ بھی دیکھی, تو کہاں پہ ان کو پکڑ لیا گیا, انہوں نے کہا کہ کون سا انٹر پارٹی الیکشن آپ نے کروایا, کس طرح کروایا. اور یہ اٹ ہیپنز ان آل دا پولیٹیکل پارٹی. اگر آپ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو 50 سال کے لیے اپنی نوجوان نسل سے معاہدہ کریں کہ جو بھی انٹر پارٹی الیکشن ہوگا وہ ٹرو ہوگا اور نیچے سے اوپر تک ہوگا. کیونکہ آپ لوگوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈائناسٹک پالیٹکس کو ماننے سے انکاری ہو گئے. ہم تو مانتے ہیں, ہم تو بزرگ ہیں, ہم تو کہتے ہیں چلے کوئی نہیں خیر ہے, لیکن آپ نوجوان نہیں مان رہے. آپ کا اعتبار اٹھ گیا سیاست سے, اٹھا دیا گیا ہے. تو دوسرا جو ایشو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی اکانومی کرتے ہیں تو پہلے پلیج کریں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت ہوگی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, اے این پی ہے, پی ٹی آئی ہے, کوئی بھی جماعت ہے, وہ پہلے یہ ہمیں دکھائیں کہ ان کے ورکر نے ان کو منتخب کر کے وہاں بٹھایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی جو آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے پولیٹیکل ہائبریڈ وار کی صورت میں کہ جناب سارا کچھ آرمی کرتی ہے, سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, آپ کو ان کے خلاف بدگمان کیا جا رہا ہے, تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اپنا گھر ان آرڈر نہیں ہے اور الزام تراشی دوسرے پر کرتے ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. میں بھی پولیٹیکل ہائبریڈ وار پہ بھی آپ سے چھوٹی سی مختصر. تیسری بات ہے فری ایجوکیشن فار آل فرام ایلیمنٹری ٹو ہائر سیکنڈری اسکول. آپ کے ملک میں کتنا بجٹ آتا ہے تعلیم کے لیے, کتنے پرسنٹ ہوتا ہے ہر صوبے میں؟ 4 یا 3 یا 2 یا 1, اتنا ہی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس سے آگے تو نہیں جاتے نا. اور وہ اس میں سے مشرف صاحب کے زمانے میں جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا یو جی سی کو, تو انہوں نے جو ماڈل آف ہائر ایجوکیشن پیش کیا تو انہوں نے اربوں ڈالر کا بجٹ ان کو دینا شروع کر دیا. بھئی آپ کے ملک میں 1.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, 90 لاکھ بچہ ڈراپ آؤٹ ہے. ڈراپ آؤٹ سمجھتے ہیں نا, تعلیم چھوڑ گئے, ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے. تو آپ نے اگر اپنے ملک کی اکانومی درست کرنی تو آپ نے ہیومن انڈیکس بہتر کرنا ہے, اور ہیومن انڈیکس میں آپ کی ہیلتھ اور تعلیم آئے گی, پھر آپ کا پر کیپٹا انکم بہتر ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کے جو بچے کالج سے باہر ہیں, جو بچے اسکول سے باہر ہیں, وہ بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ان کا چھین لیا گیا. ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن میرا بیٹا میری نظر میں جہاں تک جانتا ہوں وہ پریولیج ہے. آپ ایم فل کریں, آپ پی ایچ ڈی کریں, آپ ماسٹر کریں, آپ بیچلر کریں, دس از پریولیج. بٹ دا بیسک ہیومن رائٹ از دا ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری ایجوکیشن, جو ہر پاکستانی شہری کے بچے کو مفت ملنی چاہیے. دوسرا ہمارے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہماری ہیلتھ ہے, میل نیوٹریشن ہے. بچوں کے پاس اچھا خوراک نہیں ہے, ہمارے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہے, ہسپتالوں کو پرائیویٹائزیشن پر لگا دیا گیا, ہیلتھ کا سیکٹر برباد کر دیا گیا. اب آپ اور میری ایکسیس سے ہم اب لوور اپر مڈل کلاس کی ایکسیس سے ہیلتھ باہر ہو گئی ہے. تو ایک عام آدمی جو پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہا ہے 70% کے قریب ہے, کہ 60-65 کے قریب ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ کچھ اور نہیں جی اس کو بڑا مسئلہ نہیں, 30% ہوں گے. نہیں بھائی, وہ تو ڈسپرین کی گولی بھی خریدنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ 2 شعبے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اگلے 50 سالوں میں ایمرجنسی لگا کے, آپ اپنا ملک ٹھیک نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یونیورسٹی بنتی ہے, ساتھ کے گھر بنتے ہیں. ڈپلومیٹک آفیسر ایمبیسی میں جاتے ہیں, پہلے گھر کرائے پہ لے کے رکھے ہوئے, فرنشڈ ہے, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, شوفر بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں آرمی انسٹالیشن بنتی ہے, پہلے گھر بنتا ہے, کہیں ہاسپٹل بنتا ہے, ڈاکٹر کا گھر بنتا ہے. مجھے بتائیں جب اسکول بناتے ہیں آپ گاؤں میں تو 2 کمرے کا کوارٹر بھی نہیں بنا سکتے آپ, جس میں ایک ٹوائلٹ ہو, ایک کچن ہو, 2 کمرے ہو. پھر آپ کہتے ہیں استاد گھوسٹ ہو گیا, استاد پڑھانے نہیں آتا. استاد کیسے پڑھانے آئے گا؟ تنخواہ دیں گے آپ 35,000, مزدور کی ویجز ہے 32,000, اور 35,000 میں آپ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کا اگر ہے رہائشی اور وہ پڑھانے جائے گجر خان,
تو مجھے بتائیں آج وہ 35,000 میں کرایہ دے گا یا وہاں پڑھائے گا؟ یا آپ فاٹا کے علاقوں کو دیکھ لیں, آپ انٹیریئر سندھ کو دیکھ لیں, آپ پنجاب کو دیکھ لیں, تو اس میں کوئی ڈراسٹک چینجز لانے کی ضرورت ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے استاد کو عزت دی ہے, اپنے بچوں کو عزت دی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا سلیبس آؤٹ ڈیٹڈ ہے, بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے, فرسودہ ہو چکا ہے. اس میں ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ مجھے بتائیں سارے بچے پاکستان اسٹڈیز کے بیٹھے ہوئے, یہاں سے جانے کے بعد سوائے ٹیچنگ یا سی ایس ایس کے آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے نا. اسی طرح ہمارے جو ہائر سیکنڈری اسکول ایف ایس سی کرتا ہے اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتا. اگر وہ انجینئرنگ یا میڈیکل میں نہیں جا سکتا تو وہ ادھر آ جاتا ہے. تو آپ بھائی اس کے لیے ووکیشنل ٹریننگ اسکول کھولیں اور معاہدہ کریں قوم کے ساتھ کہ ہم وہ ٹریننگ دیں گے جو بیرون ملک ہماری ایکسپورٹ ہو سکے, مین پاور, سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ. اگلی بات جلدی ختم کریں, ڈیجیٹلائزیشن آف انٹرپرینوریل یونیورسٹی ماڈل. اس یونیورسٹی میں میری بیگم صاحبہ پڑھانے آتی تھی بایو میں وزٹنگ فیکلٹی, اسے 1.5 سال تنخواہ نہیں دی تھی. انہوں نے کیا ہوں تو جاؤ باہر, میں نہیں آیا. میں پلے سے پیسے لگا کے سیمیسٹر پڑھاتی ہوں اور 1.5 سال مجھے 70,000 روپے میں سے کاٹ کے ٹیکس سمیت کچھ بھی نہیں دیتے, تو میں کیوں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میری بیٹی یہاں سے پڑھ کے گئی ہے, یقین کریں ابھی تک اس کی نہ سیکورٹی فیس نہیں دی گئی, کہا گیا ہمارے پاس بجٹ نہیں. تو بھائی یونیورسٹیوں کو کمانے کے قابل کریں نا, سیلف فائنانس بنائیں نا, ان کو انٹرپرینوریل ماڈل لے کے آئیں پورے پاکستان میں یونیورسٹیوں کا. پروفیسر کو ایکیڈیمک لبرٹی دیں, اس کو ایکیڈیمک کیپٹلزم بنائیں, ان کے بچوں کے جو ہے سٹارٹس آپ بنوائیں, وہ آگے بڑھ جائے گی, یونیورسٹی آزاد ہو جائے گی. آپ کے سارے اس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آف IMF کی کنڈیشنز. اگلی بات ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن آف ریسورس اکانومی. اب یہ کہتے تو ہیں کہ ہم جناب چارٹر آف اکانومی کریں گے, تو وہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا سینیٹر محمد صاحب, انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ چارٹر آف اکانومی کی اس بات کر دی, ہر پولیٹیکل پارٹی کی تو اپنی پالیسی ہوتی ہے اکنامکس کے اوپر, تو ہم کیوں کریں؟ بھائی تم اپنی پالیسی لے کے آؤ, لیکن اس میں یہ تو لکھو نا کنٹینیوٹی آف دا پالیسی. تھوڑی بہت رد و بدل کرو, یہ تو نہ کرو کہ منصوبے ہی بند کر دو, اربوں ڈالر خرچ کر کے وہ بند کر دو, وہ ضائع ہو گیا, پھر نہیں اپنے منصوبہ سٹارٹ کر دیا. اب لنگر خانے نہیں کارخانہ کھولیں, خدا کا واسطہ ہے, قوم کو بکارے نہیں بنائیں. ٹھیک ہے نا, ملاوی ایک چھوٹا سا ملک ہے افریقہ کا, وہاں پر سزا ہے بھیک مانگنے اور بھیک دینے پر. یہاں بھی قانون بنا دیں, سڑکوں پہ بچے کیوں بھیک مانگیں. اس کے بعد ہے جی ڈیجیٹلائزیشن آف ریسورس اکانومی. دکاندار سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک اور ایوان صدر تک اور ہر جگہ, ہر ادارہ, ہر ایک کو آپ ڈیجیٹلائز کریں. جس کی جتنی انکم ہے وہ شام کو کٹ جائے, چاہے وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ کوئی ہے, اس کی اکانومی شام کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. Without that we cannot break the کشکول of IMF or other IFEs. اگلی بات ہے ریسٹرکچرنگ آف بیوروکریسی. ڈاکٹر صاحب تو اس کی شدید مخالف ہے سی ایس ایس. میں کہتا ہوں کہ جتنا پاکستان کو تباہ بیوروکریٹ نے کیا, کسی نے نہیں کیا. یہ کسی حکومت کو نہیں چلنے دیتے, یہ کسی حکومت کو کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. ریڈ ٹیپزم ان کے بنیاد ہے, اور پاکستان کی کلونائزیشن کے یہی ذمہ دار. جو نیپا میں ٹریننگ دی جا رہی ہے پہلے اس کو ڈیکلونائز کرنا ہوگا, اور وہاں پر پاکستانیت لانی ہوگی, وہاں پر پاکستانی عوام کے ساتھ ان کو کہنا ہوگا کہ اتنی بڑی میز پر ڈی سی صاحب بیٹھ کے لیٹنا نہیں ہے, کام کرنا ہے. اس کے بغیر بیٹا آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم اپنی بیوروکریسی کو ڈیکلونائز نہیں کریں. آپ کیوں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں؟ فارچونر لینے کے لیے یا عوام کی خدمت کرنے کے لیے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اے سی لگوں گا تو فارچونر کھڑی ہوگی میرے دروازے پر, ورنہ تو کوئی انسینٹیو نہیں ہے. یا میرے گھر میں اتنے کروڑ رشوت آ جائے گی مہینے, کوئی نہیں جاتا وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے. پہلے ان کو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کلونیل سیٹ اپ پر کہ آپ کے اور ان کے درمیان بہت فرق ہے, آپ نے دور رہنا ہے. This must be finished. This must be finished. وہ سروینٹ ہے, وہ پبلک سروینٹ ہے, وہ آپ کی میرے ٹیکس سے نوکری کرتا ہے, چاہے کوئی ہے, کسی محکمے کا, میں نام نہیں لے سکتا, جس بھی محکمے کے, they are public servants, not our rulers. اگلی بات ہے جی رینیویبل انرجی کی طرف جانا پڑے. اکانومی میں لکھیں گے رینیویبل انرجی, یہ بہت ضروری ہے. آپ اپنا ویسٹ کر رہے ہیں
نیچرل ریسورسز کو. پانی ضائع ہو رہا ہے, آپ کی گیس ضائع ہو رہی ہے, آپ کا سن لائٹ سولر ضائع ہو رہا ہے, آپ کی ونڈ پاور ضائع ہو رہی ہے. کس لیے؟ وہ باتیں میں نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب میرے سے وہ کرتے, یہ خود بتائیں گے. اس کے بعد ہے میجرز ٹو کمبیٹ کلائمیٹ چینج. ہمارے تو ٹاپک, ہمارے تو سلیبس میں کہیں بھی موسمیاتی تبدیلی نہیں پڑھائی جا رہی, کسی شعبے میں نہیں پڑھائی جا رہی. کیا انجینئر کو اس بات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کے کیا اثرات ہو رہے ہیں, اور پل بنانی ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, یا میں نے بجلی کی لائن بچھانی ہے تو کیا کرنا ہے, کس طرح بچانا ہے, فلڈ کیسے روک. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں بیٹا, اس کے اوپر بہت, اب پوری دنیا کلائمیٹ چینج پہ چلی گئی ہے کہ ہم نے اب بچنا کیسے اس سارے مسئلے سے. آپ دیکھیں کتنا بڑا فلڈ آیا گوادر میں, اور وہاں پہ میں حیران ہو گیا, پوری دنیا کو امپریشن دیا جاتا ہے سی پیک. آج بھی میں نے کالم میں لکھا تھا کہ آپ کی وہاں پہ شہری انفراسٹرکچر تھا ہی نہیں, تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کون آئے گا؟ غیر ملکی کیوں آئے گا؟ وہ کہے گا میں نے فیکٹری میں پانی ڈالنا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے بیٹے. اور اس کے بعد ہے کوڈ آف کنڈکٹ فار الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. آپ میں سارا دن فون میں گم ہوتے ہیں. نوجوانوں نے تو سوشل میڈیا پر جو ٹرول چل رہے ہیں, آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ہائبریڈ وار ہے. ٹھیک ہے, میں ایک کتاب لایا ہوں, میرا بیگ پتہ نہیں کدھر ہے, جا کے میں نے رکھا تھا. سر اس میں ایک کتاب ہوگی ڈاکٹر صاحب, وہ بچوں کو دکھانے کی. یہ بھی دے دیں, ایک اور تینوں دکھانے کا. یہ میں بچوں کے لیے لایا ہوں. بیٹا یہ کتاب جو ہے نا, یہ آپ کے ہی پاکستانیوں نے لکھی ہے, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جو پرانے ہیں. یہ بک آپ پڑھیں, یہ بک آپ کو نسٹ پبلیکیشن سے مل جائے گی. ٹھیک ہے, آپ پلیز اس کتاب کو پڑھیں, اور اس میں آپ پڑھیں گے ہائبریڈ. اس کا جو ٹاپک ہے نا, یہ پڑھنے کے بعد میری آنکھیں کھلی. اس کے پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ ہم کتنی بڑی پولیٹیکل ہائبریڈ وار کو فیس کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل ہائبریڈ وار کا جو ٹول ہے سب سے بڑا, وہ سوشل میڈیا اور پروپیگینڈا ہے. اور اس وقت آپ کی فوج, آپ کے عدلیہ, آپ کا الیکشن کمیشن, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, آپ کے استاد, آپ کی جناب اسٹیٹ کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پر دشمن اس کے ذریعے حملہ آور نہیں ہوا ہوا. جو رات کو الیکٹرانک میڈیا آتا ہے وہ بھی پری پیڈ ہے. اینکر اور اینکریاں میں ان کو کہتا ہوتا ہوں. تو وہ جو اینکر اور اینکریاں رات کو آتی ہیں نا, وہ شروع ہو جاتی ہیں, انہوں نے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے. سو کالڈ انٹلیکچوئل, میرے اختیار میں ہونا تو میں آرٹیکل 6 میں بند کرواؤں گا. پاکستان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا. یار دنیا میں ہر جگہ نیشنل میڈیا چل رہے ہیں. دنیا, آپ DW کو دیکھ لیں, آپ الجزیرہ کو دیکھ لیں, آپ CNN دیکھ لیں, آپ ایون چائنا کا CGTN کو دیکھ لیں. بیلنس ڈسکشن ہو رہی. کیا پالیٹکس کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سعید ریڈ کو کبھی کسی پروگرام میں آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے مجھ غریب کو دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی اکانومسٹ کو بلا کے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حامد میر اکانومسٹ, حامد میر سائیکالوجسٹ, اور کاشف عباسی جناب وہ گائناکالوجسٹ, وہ فزیالوجسٹ. ہر طرح کی اس کو پتہ ہے, ہر چیز پہ کوئی بیٹھے ہوئی ہیں 12 بندے. کیوں بھائی؟ کیا اس ملک میں یونیورسٹیوں میں جو PhD ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنی عمر گوا دی وہاں پر یہی کام کرتے ہوئے, ان کو تو آپ بلاتے نہیں. فارن پالیسی کا بھی آپ کو پتا ہے, انٹیریئر پالیسی بھی آپ ہمیں بنا کے دے رہے ہیں, شام کو عدالت بھی آپ لگاتے ہیں. تو ان کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے نا. جو اونر ہے وہ ریٹنگ میں پیسے لاوے 45 لاکھ روپے لے کے شام کو میرے لیے ایک پروگرام. بھائی اس پیسے کے چکر میں ہمارا ملک ڈبو رہے ہو, آپ ہماری نوجوان نسل گمراہ کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ, اب کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ اگلی بات بیٹا یہ ہے, بڑا شور ہوتا ہے ہیومن رائٹس. سارا دن وہ جو پولیٹیکل وار, ہائبریڈ وار کے لوگوں کو لوگ ہیں, اور وہ سارا دن ہیومن رائٹس پہ چیختے چلاتے ہیں. ہیومن رائٹس آر ریسیپروکل. میری ذمہ داری آپ کا حق ہے, آپ کی ذمہ داری میرا حق ہے. اگر میں اپنے ملک کی جڑیں کاٹنی شروع کر دوں اور ریاست مجھے اٹھا کے لے جائے تو اگلے دن میں احتجاج شروع کروا دوں, ساری دنیا میں چیخ چباڑ ڈال دوں کہ جناب میرے پولیٹیکل ہیومن رائٹس جو ہے وہ مجروح ہو گئے ہیں جی میرے, تو
تو جب تو نے بم بلاسٹ کروایا تھا تو اس وقت تیرے ہیومن رائٹ ریسپانسبلٹی کدھر تھی؟ اس وقت تو نے نہیں سوچا کہ 40-50 گھروں کے بچے مار جائیں گے والدین اور وہ کدھر جائیں گے؟ اس پہ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ یہ صرف ہیومن رائٹ چوروں ڈاکوؤں اور ٹیررسٹ کے ہیں. شہریوں کو کوئی ہیومن رائٹ نہیں ہے, بچوں کو کوئی ہیومن رائٹ نہیں. یہ جو ٹی وی ڈرامے لے لیے گئے ہیں بچوں سے, ریکریشن نہیں ہے, سپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے, یہ ہمارا ہیومن رائٹ نہیں ہے میرے بچوں کا. یہ جو میری بیگم سارا دن رات کو گیٹ تک کھڑی رہتی کہ میرا بیٹا یونیورسٹی سے کس وقت آئے گا, تو وہ ہیومن رائٹ میری بیگم سے اس کی ماں سے کس نے چھینا؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے ٹی وی کے اوپر؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیومن رائٹس والے؟ لکھے میں اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ جناب جو اسٹیٹ کے خلاف دہشت گردی کرے گا اس کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا. قومیتوں کا مسئلہ ہے تو مانے قومیتوں کو, کیوں نہیں مانتے آپ؟ پوری دنیا میں قومیتیں ہوتی ہیں, مان لیں ان کو, ان سے ڈائلاگ کریں. اور اسی طرح جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے, جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے, ریلیجیس ٹالرنس نہیں ہے, پولیٹیکل ٹالرنس نہیں ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے ہم سب نے مل کر. ان امپلائمنٹ دیکھیں, عورتیں کتنی ڈسگائزڈ ہیں ان امپلائڈ ہیں دیہاتوں میں. کبھی آپ نے غور کیا؟ اکانومی میں لکھا ہوا نا, کتاب میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ, وہ اکبر ایس والے نے لکھا ہوا ہے, تو اس کو پڑھے نا. دیہاتوں میں کتنی عورتیں, بھائی ٹھیکہ لے کے آتا ہے, بہن کام کرتی ہے, پیسہ بھائی نہیں دیتا اس کو. اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہے ہماری بیٹیوں کے پاس. جس دن میرے ملک کی بیٹی سڑک پر بے خوف ہو کے کھڑی ہوگی, پھر میں سمجھوں گا میرا ملک سیولائز بھی ہو گیا, ڈیولپڈ بھی ہو گیا, اور پاور امپاورمنٹ بھی ہو گئی ہے, اور پروٹیکشن بھی آ گئی. جس دن بیٹا, بھائی, باپ, ماں بیٹی کو سڑک پہ بس اسٹاپ پہ چھوڑنے نہیں جائیں گے, تو اس دن یہ ملک آزاد اور ترقی کرے گا. لاسٹ بات یہ ہے, یہ عدالتیں ٹیکس لیتی ہیں, ہمارے پیسوں سے چلتی ہیں, ہمیں انصاف مہیا کرنا. یہ عدالتیں نہ عمران خان کے کیسوں کے لیے بنی ہیں, نہ پارٹیوں کی لڑائیوں جھگڑوں کے لیے بنی ہیں. Their forum is the parliament. They must go there. They must settle their scores over there. اور اگر زیادہ کرنی ہے کانسٹیٹیوشنل پرابلم, کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ پارلیمنٹیرین جیوری بنا, وہاں بیٹھ کے آپ نے سیاسی اور آئینی جھگڑے ختم کیا کریں. جو پاکستان میں عدالتیں رات کے 12 بجے عمران خان کے لیے کھلتی ہیں, وہ کسی غریب بیٹے کے لیے, بیٹی کے کیس میں بھی کھلنی چاہیے نا. ہم پیسے دیتے ہیں نا. تم بڑی ادب احترام سے چیف جسٹس صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ سر آپ ایک رولنگ ہی دے دیں, ایک ججمنٹ ہی دے دیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہو. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا, یہ عیسائی ہے, یہ ہندو ہے, یہ کرسچین ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ بلوچ ہے, یہ پٹھان ہے. وہ قومیتوں کا مسئلہ ہے, بلوچ, پٹھان اور وہ والا. یہ جو منارٹی اور میجورٹی والی کہانی ہے نا, اس کے لیے میں نے یہ مشن بنا لیا کہنا نو میجورٹی نو منارٹی, آل آر ایکول پاکستان. جب آپ آپ کبھی آئیں, یہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن, یہ پیپل پارٹی نے ایک بناتی ہے, وہ یوم اقلیت 11 اگست کو نا, قائد اعظم کی تقریر کے حوالے سے. تو میں نے ان کو کہا جناب آپ جب بلاتے ہیں, وہاں آتے ہیں, پنڈت آتے ہیں, پریسٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سکھوں کے گرو آ جاتے ہیں جو پاکستان میں چھوٹی چھوٹی کمیون کے نمائندے, وہ جھنجھلاہٹ محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ڈومیسائل کے اوپر کہ بھئی ہم چھوٹی قومیں ہیں؟ تو ایکولی لکھا ہوا ہے نا کہ ہم برابر کے پاکستانی ہیں. اگر ہم برابر کے پاکستانی, مرد اور عورت برابر کے پاکستانی ہیں, تو یہ بھی بات کریں پلیز, خدا کے لیے اس ملک کو ایڈوانس بنائیں, 21ویں صدی میں لے کے جائیں, اور ان سے ڈیمانڈ کریں, یہ جو ہمارے اوپر سو کارڈ سیاستدان مسلط ہوئے ہیں, ان کو کہیں کہ یا تم پڑھ لو یا ہم تمہیں پڑھا دیتے. یہ میرا تھیسس ہے کہ, اور اس تھیسس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب تک آپ ڈیکلونائز نہیں کریں گے نا پاکستان کو, پاکستان کی تعلیم کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سیاست کو, اور پاکستان کے کلچر کو آگے بڑھنے دیں, اور غیر ملکیوں کی نقلیں لگانی بند کریں. یہ کوئی سر پہ سکارف باندھ کے پھیر رہا ہے, وہ والا جو ہوتا ہے عربیوں والا, کوئی چوبا پہن کے پھیر رہا ہے, ہاں کسی نے ایرانی سٹائل کی داڑیاں رکھنی ہیں, کسی نے افغانی رکھی. خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں بھائی, be Pakistani and be proud Pakistani. Never go into the propaganda of the political hybrid war. You are sensible, you are well learned, and think
کہ دریا کے اوپر تیرتے ہوئے تین کے اور ہوتے ہیں اور سمندر کی جو لہروں کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ تنہوں میں کچھ اور ہوتا ہے. This is my submission. The mic is to us. اچھا یہ کتاب بھی آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کیوں ناکام ہوتی ہے. اور ایک اور کتاب ہے وائی ڈیموکریسی فیل ان دی ورلڈ. یہ تین کتابیں ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے. جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے جی اس کو میں یہ کتاب گفٹ کر رہا ہوں جو بہت یہ لائبریری کو ہم رکھ دیں گے لائبریری میں یہ میں نہیں دوں گا سر, یہ میرے نام کی. Thank you so much, sir, for your detailed discussion. Now let's move to the introduction of second speaker. سر آپ بھی پھر ہمارے ساتھ پینل میں مل رہے گا. ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر ذکاءاللہ صاحب, انہوں نے گریجویشن کی ہے یو اے ٹی سے اور انہوں نے پاور ونگ کو سرو کیا ہے پنجاب, کے پی کے اور فاٹا میں, اور 2 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں ایک پیسکو اور دوسرا تیسکو ان کے سی ای او بھی رہے ہیں. کرنٹلی یہ جو ہے گورننگ باڈی کے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے, اور ان کو ایکسلنس ایوارڈ بھی لاسٹ منتھ پریزیڈنٹ صاحب نے ایوارڈ کیا ہے. اور ان کا جو ہے ایک لٹریری بیک گراؤنڈ بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ ایک اپنا فیمس جو ہے میگزین ہے عطا, تو اس میں یہ جو ہے ایڈیٹر بھی ہیں اور انہوں نے ریسرچ آرٹیکلس بھی لکھے ہوئے ہیں, ایک انجینئرنگ کے اوپر, دوسرا لٹریچر میں بھی ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے, اور یہ 1976 سے کالمس بھی لکھتے آ رہے ہیں نیوز پیپرز میں. یہ ہے ان کا تعلق. Now let's move towards the introduction of our third speaker, that is Sir Professor Saeed Rizk. So Dr. Saeed Rizk is an assistant professor at National Institute of Pakistan Studies, and he is Peace and Conflict, International Relations and Political Science Specialist, and he had done his Masters and Bachelors from Pakistan in International Relations and second Masters in University of California, Berkeley, USA in Political Science. And his PhD is from Department of Peace Studies, University of Bradford, UK, on people-to-people contact between India and Pakistan. اچھا, اب ہم اپنی ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے کچھ کوشچنس ہوں گے جو ہم اپنے پینل سے پوچھیں گے. Thank you very much, Dr. Your department provided the opportunity to have interaction with all of you. This is really, I'm feeling like I'm sitting back in UET Lahore and تھوڑا سا آواز اونچا کیجیے گا. next, that is the Dr. Sahib has, while articulating his thesis and democracy, he really elaborated the main thrust and the major points, which he explained it and I copied it. اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو 2-3 باتیں کی, میں تو آئی ایم آف دا ویو جو اس کی بات ہے وہ پولیٹیکل, اس کی جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی. سو آئی پلیس دیٹ no party or individual shall solicit the support of any powerful hand to dislodge the politics. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل اسٹڈی کریں تو میں نے دیکھا کہ 3 ایسے پالیٹیشین مجھے نظر آئے. ایک روزویلٹ امریکہ کے, ایک سر ونسٹن چرچل اور ایک جواہر لال نہرو, جنہوں نے انتہائی مضطرب کنڈیشن میں, انتہائی ایسی حالت میں اقتدار سنبھالا کہ انہیں ملک بھی ٹھیک کرنا تھا, انہیں ریلیشن شپ کو بھی قائم رکھنا تھا, لیکن ان کا جو فوکس تھا وہ صرف اور صرف اس ڈیموکریسی پہ رہا کہ میں نے ڈیموکریسی کو مینٹین. وہ کوئی وہ ذاتی طور پہ پاپولر نہ ہوئے, وہ انہوں نے اس سپورٹ سے اپنے پرسنل موٹیوز کو, اپنی جو اس کی جو نظریہ تھا اس پہ حاوی ہونے نہ دیا. اور جب وہ سمجھ گئے کہ اب میں نے اپنا کام کر لیا ہے
اور خاص کر یہ جو جواہر لال نہرو تھے، انہوں نے جو اپنی بیٹی کو لیٹر لکھ کے بڑی اچھی کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ لیٹر اس نے جب وائل اندرا گاندھی واز اسٹڈینگ ابراڈ، ہی ورکڈ ویری ونڈرفل لیٹرز ٹو ہر. تو اس میں بھی ہے، اس کے کرکس بھی یہی ہے اس لیٹرز کے، اور انڈیویجولی بھی کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی لیڈرشپ بھی پیدا کرتی رہی، اور جو ینگ تھا انڈیا کا اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اور پھر اس نے چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ اس نے کنٹینیو رکھا. سر ونسٹن چرچل کو جب معلوم ہوا کہ اب میں یہ جو میری پارٹی ہے یہ نہیں چاہ رہی، تو ون فائن مارننگ وہ آیا، اس نے کہا کہ اب آگے آپ کو اس کو آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی مثالیں بڑی کم ہیں، اور ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ ینگسٹرز انڈیویجولس کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی انڈیویجولس کی بات کی، تو میں نے کبھی بھی انڈیویجول، میرا گھرانہ سیاسی ہے لیکن میں نے کبھی بھی میرے عزیزوں کو بھی، میرے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ میں کبھی انڈیویجولس کو ووٹ نہیں دیتا. میں نے جب بھی ووٹ دیا مجھے یہ پتہ نہیں کہ کینڈیڈیٹ کا نام کیا ہے، میں نے اس مائنڈ سیٹ کو ووٹ دینا ہے جس مائنڈ سیٹ کا میں ہوں. اور جو یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی کہ اس طرح ہونا چاہیے، میں بھی کہ اس وقت آج کے حالات میں وہ جو میرا مائنڈ سیٹ ہے یا جس پارٹی کو میں ووٹ دوں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت وہ ایسا کام نہ کر سکے، لیکن ہو سکتا ہے 20 سال بعد 30 سال بعد ہم نہیں ہوں گے تو ان میں سے وہ آ جائیں گے. لیکن جو افسوس مجھے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ینگسٹرز کو صرف اور صرف وہ شخصیت پرستی میں، اور یہاں تک کہ وہ آپ نے جو ٹی وی کے اینکر ان کے بھی نام لے لیے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے کیونکہ میں وہ دیکھتا نہیں ہوں، تو ہم نے اس میں پھنسا دیا. ہم نے کبھی کسی نظریے کی بات نہیں کری. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی پارٹیوں کے آپ نے نام لیے یا جتنے لیڈرس کے، ان میں لیفٹ کون ہے اور رائٹ کون ہے؟ اس میں سیکولر مائنڈ کا بندہ کون ہے اور سوشلسٹ مائنڈ کا بندہ کون ہے؟ اس میں جب ڈر کے مارے، بلکہ میں تو آپ ایڈمائر کرتے ہیں، میں بھی ایڈمائر اس زمانے میں کرتا تھا، بھٹو صاحب بڑے ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر اور وہ تھے، لیکن بھٹو صاحب جیسے شخص نے بھی یو ٹرن لیا کہ جب وہ علماء کرام سے اور اس سے ڈر گئے تو انہوں نے جمعے کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. اس نے ایک قوم کو وہ قرار کر دیا، مذہبی اس پہ صرف یہ ہے کہ وہ تاکہ میری ماوار ہے پاپولر بننے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم اس انڈیویجولس تو آتے جاتے رہتے ہیں، بلکہ اگر میں اس کی تاریخ بھی نہیں جانا چاہتا، لیاقت علی خان صاحب پرائم منسٹر تھے، میرے نانا لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، تو جب پتہ چلا کہ ان کی ہمدردی کسی اور کے ساتھ تو میرے نام کو گرفتار کر دیا. یہ لیاقت علی خان صاحب نے کیا. ہم تو آج موجودہ لوگوں سے گلا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ یہ کام کیا. بلکہ ان کے جو بھائی تھے ڈاکٹر محمد جان خان، انہوں نے 1935 میں اٹامک فزکس پہ PhD کی تھی، ان کو پرنسپل شپ سے ہٹا کر دوبارہ لیکچر لگا بیک ان 1950. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو گرومنگ کرنی ہے اپنی اس کی آئندہ آنے والی نسل کی، اور جو انہوں نے ذہن سازی ہم نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ فلاں آئے گا انڈیویجول آئے گا تو وہ ہماری قسمت تبدیل کر دے گا. یہ نہیں ہوگا. ہماری جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہیں، میں نے وہ نوٹ کی کہ آپ لوگوں کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کس فیلڈ میں کیا کرنا ہے. اب ایک بات ڈاکٹر صاحب نے اکانومی کے حوالے سے کچھ باتیں کی. اکانومی میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے، جو بیسک چیز ہے اکانومی. اب اس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی بڑی چیزیں ہیں. آپ نے وہ ایجوکیشن کی بھی بات کی، پاور سیکٹر کی بھی بات کی، ایگریکلچر کی بھی بات کی، آپ نے ایجوکیشن کی بھی بات کی، ہیلتھ کی بھی بات کی. یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پہ کام کیسے کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ہمارا جو PND ڈپارٹمنٹ ہے، جب سے یہ پلاننگ پاکستان کی 1947 سے شروع ہوئی ہے، آپ یقین کیجئے کہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں ایک بھی پروفیشنل نہیں. وہ آپ کے جھنگ کے وہ جو
نوبل پرائز ونر تھے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے پلاننگ آف پاکستان کو لکھا کہ آپ جب ایٹامک فزکس پہ یا سائنٹیفک ریسرچ پہ جب بات ہو تو ہمیں کنسلٹ کریں. وہ جو پلاننگ کمیشن کے ہیڈ تھے سیکرٹری وہ غالباً انہوں نے ایم اے پرشن کر رکھا تھا اور جو پلاننگ کمیشن کے آگے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جب گھر میں کھانا پکاتا ہوں تو میں باورچی سے مشورہ نہیں کرتا. انہوں نے یہ بات بڑی محسوس کی کہ میں آپ سے کیوں ڈاکٹر سلام سے کیا مشورہ, اس کی کیا حیثیت ہے. تو سلام نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ. بس پھر وہ چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جب میرے مشورے کی ضرورت نہیں تو پھر میں ایٹامک فزکس کی جگہ بات نہیں کر سکتا. آپ نے وہ بیوروکریسی کی بات کی. میں ایسی بات نہیں. میرے تو دوست ہی بیوروکریٹس ہیں, میرے کلوز دوست ہیں, میں نے سب کیا سارا کچھ. لیکن جو ان سے بھی شکایت ہے وہ خفا ہی ہو جاتے ہیں جب ہم باتیں آپس میں کرتے ہیں. بلکہ پچھلے مہینے بڑی انتقال ہوئی چیف سیکرٹری کی تھی سے. بات یہ ہے کہ میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے اپنی تھرو آؤٹ سروس میں جو اگر فالتو پوسٹ دیکھی ہے کسی ڈسٹرکٹ میں جو کام نہیں کر رہا, وہ 2 پوسٹیں ہیں, ایک ڈپٹی کمشنر کی اور ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس. باقی سارے لوگ کام. اب اس کو وہ خفا ہوگی, کہتے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا ایسا ہے کہ اس کے پاس خود کہنے کو کچھ نہیں. آپ لوگوں کے بل خراب ہو گئے, ٹرانسفارمر آپ کا جل گیا, آپ نے جلوس نکالا, انہوں نے ایکسن واپ کا کوٹے کھول دیا. بھائی جلوس نکلے اس کو کچھ کرے. آپ کس لیے بیٹھے ہوئے, آپ تو بیٹھے اس لیے. وہ جی میڈیکل ایشو بن گیا, ہسپتال میں ایشو بن گیا, تو ڈاکٹر ایم ایس کو بلا لیں کہ آپ نے ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں. ایڈمنسٹریٹر وہ انڈیویجول اپنے ڈپارٹمنٹس کے وہ لوگ ہیں. ایڈمنسٹریٹر ایسا بیٹھے ہیں جو وہ چلا رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے تو فوراً ہی اگر وہ ٹیلی فون کرے بھی صحیح تو فوراً نیاز کو, ہمارے دوست ہیں آپ نے صاحب, وہ آپ نے انجینئرنگ کونسل کی بات بھی تو مقابلے میں جیت گئے تھے دوسرے گروپ سے, تو فوراً نیاز کو بلائیں گے کہ جناب یونیورسٹی کنٹرول. اب نیاز صاحب کا تو یہ کام نہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلاننگ ہے اس حوالے سے بھی ان کا وہ جو اپلیکیشن اور نالج ہے وہ ایز سچ نہیں. آپ نے الرجی کی بات کی, چونکہ میرا تعلق الرجی سے ہے. میں وہ آپ نے ڈاکٹریٹ کی اردو کی بات کی, تو یہ اردو تو میرا پارٹ آف مائی پروفیشنل انگیجمنٹ. میں نے اس میں ماسٹرس کیا اور پی ایچ ڈی اپنے انجینئرنگ میں, تو پھر میں سوئچ اوور کیا, پھر میں نے ایم فل اور ڈاکٹریٹ اردو بھی کی. تو وہ میں بات اسی کی کر رہا تھا الرجی سیکٹر کی. الرجی سیکٹر میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا وہ آپ کے گھر میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں چوری کرنے کے گھر سے آئے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ روزنامہ پاکستان جو پرانا ہے وہ اٹھا کر لے جائے گا جس میں کالم لکھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا تو پھر وہ کیا چیز اٹھا کر لیں؟ کہتے وہ چیز اٹھا کر لیں. میں نے کہا وہ جو اٹیکس آئے ہمارے ملک میں تو انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ سب سے پہلے جو ہمارے گھر کا کماؤ پتر تھا اس کو انہوں نے اپاہج کر دیا. اور وہ کماؤ پتر ایک ہی تھا جس کا نام وابڈا تھا. اور اس وابڈا کو انہوں نے 1997 میں اپاہج کر دیا. لہٰذا ہماری وہ جو کنڈیشنز تھی وہ ڈکے ہوتی گئی. وابڈا کی پھوٹ شروع ہو گئی. پاور سیکٹر کو سے نکال کر انہوں نے کمپنیاں نکال دی. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ وتیرہ بن گیا. جس طرح پلاننگ کمیشن ہے اس طرح وابڈا جو ہے وہ چند ان ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ہے دنیا کے کہ جو ایڈوانسمنٹ پہ جا رہے ہیں. آپ کے جو کینیڈا میں ڈیمز بن رہے ہیں, آپ کے جو سعودی عرب کی الیکٹریفیکیشن ہے, جہاں بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں, آپ ویسے ہی ان کے گوگل کر لیں یا ان کی معلومات لے لیں, اس میں آپ کے پاکستانی انجینئرز اسی میں کام کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ بھئی یہاں پہ وہ سڑکوں کی بات کی یا فلڈس کی بات کی, UET لاہور میں ہمارے پروفیسر تھے ڈاکٹر درانی بعد میں ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر صاحب
وہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح ایک سیشن ہو جاتا تھا ہفتے میں 1 دن یا 15 دنوں بعد. تو وہ پھر ہمیں یہ باتیں کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ کسی امیر ملک میں ہوئے تب تو یہ میری باتیں ٹھیک ہے، ورنہ انجینئر کا غریب ملک میں کوئی جواز نہیں. اور یہ حقیقت ہے، اگر یہ غریب ملک ہے تو پھر اس پہ انجینئرس کو نہیں رہنا چاہیے. انجینئرس کو وہاں جانا چاہیے جبکہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہو. ڈیولپمنٹ پیسے کے بغیر قطع نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. آپ فنڈز دے دیتے ہیں اور فنڈ کی مانیٹرنگ نان پروفیشنل کر رہا ہوتا ہے اور کام آپ انجینئر کو دیتے ہیں، جی کام اس نے خراب کر دیا. پشاور میں اگر آپ گئے ہیں دیکھیں پشاور، تو پشاور میں حیات آباد میں انٹر ہوں تو ایک برج سے جب آپ تو ان دنوں میری پوسٹنگ تھی پشاور میں، تو ہمارے ایک جاوید صاحب ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہیں USA کے، تو وہ برج اور ٹاؤن پلاننگ میں ایکسپرٹ تھے. وہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے نہیں تھا. تو وہ جب آئے میرے پاس تو بڑے ایسے خفا سے دینے کی خیر ہے، کہتے آج میٹنگ تھی اور مجھے چیف منسٹر نے آلموسٹ میٹنگ سے نکال ہی دیا. میں آپ کے پاس آئی بس پھر میں واپس اسلام آ جاؤں. میں نے کیا بات ہے؟ تو کہتے جی وہ میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی روڈ ہے GT روڈ، یہ ٹی بیہیویئر ہے. ٹی بیہیویئر روڈز پہ کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ روڈ جا رہی ہے تو اس میں سے دوسری طرف ایک طرف جا رہی چوکور نہیں ہے، ٹی بیہیویئر ہے. روڈ یوں جا رہی ہے اور آپ قائد اعظم یونیورسٹی ہے، مطلب یہ ٹی بیہیویئر ہے کہ جس پہ آپ قائد اعظم یونیورسٹی. اب اس پہ رش ہے اور پوری سڑکوں پہ آپ یہ ریزیڈینشل. تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، آپ اس کو انڈر گراؤنڈ لے جائیے جو ٹریفک افغانستان کی طرف جا رہی ہے. تو وہ چونکہ FWO سے بات کر چکے تھے، کہتے میں آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں. وہ پرویز صاحب وہاں پہ چیف منسٹر تھے. اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. وہ جو ورلڈ ریناؤن ٹاؤن پلانر تھا جس نے ہائی وے میں کام کیا، اس کو میٹنگ سے بھگا دیا. اب وہ اتنے پیسوں سے وہ برج بھی بن گیا. اب اس برج پہ چونکہ گاڑیوں نے تو آنا نہیں تھا، اب وہاں پہ لوکلز اپنے بچوں کے ساتھ ٹھہر کر پروگرام کر رہے ہیں. اس لیے وہ جو میں نے پلاننگ کی بات کی وہ بڑی لازمی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن کی بات کی، اور ایجوکیشن میں میں سمجھتا ہوں ہاں وہ جو بیوروکریسی کی آپ نے بات کی، تو میں نے کہا کہ یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے، جو پرائمری ٹیچر ہے، اگر CSS کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے تو جو ٹاپ کرے CSS اس کو پرائمری ٹیچر بنا دیں، اس کا کیڈر بنائیں، اس کا کیڈر بنا دیں. ایجوکیشن اس کی جو لیونگ ہو اس پرائمری ٹیچر کی وہ ایسی ایگزامپلری ہو کہ ماں باپ کہیں کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر پرائمری اسکول کا یہ پھر بناؤ. جو ٹاپ کرے اس کو پرائمری اسکول ہائی اسکول کا نمبر 1. نمبر 2، اگر اس کو اگر یہ CSS کے ایگزام کو اگر بین نہیں کرنا ملک کو 15 سال کہا کرتا ہوں، تو پھر آپ کم از کم انٹری ٹیسٹ کی طرح جس طرح آپ سختی کر رہے ہوتے ہیں انجینئرنگ اور میڈیکل کے لیے اس کے انٹری ٹیسٹ کے لیے، اس کا بھی ایک انٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اس کے یہ مارکس ہوں یا فی الحال اس کی ڈگری ہو، تب تو یہ اس کمپٹیشن میں بیٹھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ سمپل BA کی MA کی اور یہ آپ شروع کیے. ہاں وہ عشرت رحمانی کی وہ تھی اور ریفارمس کمیٹی میں بھی اس پہ ممبر تھا. ریکمنڈیشن ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اور ان کو جو سیاست کی جو بات وہ وہی بات ہے جی کہ ہم جب تک کہ اپنے نظریے کو اپنی چیزوں کو سامنے رکھ کر سازی نہ کریں ذہن کی، تب تک یہ ہماری چارٹر آف اکانومی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، یہ کسی حد تک تو چلے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم تینوں آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں اور یہی کر لیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے پہلے 2 سال ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آپ رہیں گے، پھر اس کے بعد میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہوں گا. کسی چارٹر آف تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر اگر آپ کوشچن کریں تو وہ زیادہ کہ آپ بھی شریک ہو کر ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا فوراً کیجیے. اس کو دھوکہ دیں گے. اصل میں ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر ہی کچھ سوالات ہیں ہمیں آپ سے کرنے ہیں، تو 1 by 1 جو ہے ہم نے بنائے ہیں. تو پہلا جو میرا کوشچن ہے صحیح سے ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کی گئی تھی کہ ہم نیب کو ایبولش کریں گے. تو وہ اب آج تک پہلے تو مطلب وہ تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے. تو وہ آج تک کیوں نہیں ہو پایا؟ کیا ویریئس آپ سمجھتے ہیں کہ 2006 سے لے کے 2024 تک PP کی بھی گورنمنٹ آئی، نوم کی بھی آئی، لیکن وہ نیب کا جو ادارہ ہے جو انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا
کیوں مطلب اس کے اوپر پولیٹیکل پولیٹیکل انجینئرنگ. جی شکریہ. اچھا اس میں جس طرح بات کافی ہوئی ہے، میں تھوڑا سا کیونکہ کافی بات جو ہماری تھی اکنامک چارٹ آف اکنامی پہ ہوئی ہے، چارٹ آف ڈیموکریسی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی تاکہ وہ ہمارا جو سننے والے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں. چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں ہوا اور وہ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت سب سے بڑی پارٹیز تھی انہوں نے مل کے کیا. اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے نا کہ یہ کیوں ہوا اور کس طرح سے ہوا، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں آؤں گا کہ آپ کا یہ کیوں نہیں ہوا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا سمجھ سکیں. تو وہ دیکھیں چارٹر ڈیموکریسی کیوں ہوا، یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. چارٹر ڈیموکریسی کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ آپ نے دیکھا کہ 1990 میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی PMLN وہ بار بار 2 مرتبہ دونوں کو بالی ملی حکومت میں آئے، لیکن آپس میں ان کے جھگڑے تھے. جس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ توڑی گئی. جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ توڑی گئی تو نواز شریف کے ساتھ تھے، جب نواز شریف کی حکومت توڑی گئی تو PPP ان کے ساتھ تھی. تو یہ جو یعنی ایک سسٹم تھا وہ چلتا رہا. اور پھر مشرف صاحب اس وقت حکومت میں تھے جب 2006 میں یہ ہوا. تو 2006 میں پھر PMLN اور پیپلز پارٹی نے اسپیشلی یہ کیا کہ بھائی ہم اگر اس طرح سے آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو پھر ڈیموکریسی نہیں چل پائے گی اور یہ جو سسٹم ہے ہمارا یہ نہیں چل پائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل اپوننٹ ہیں، ہماری پولیٹیکل اپوزیشن تو چلتی رہے گی کیونکہ ہم نے جو ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنا ہے، وہ جو کہ سسٹم کا پارٹ ہے. لیکن کم از کم ہمیں رولز آف دا گیم تو سیٹ کرنے چاہیے نا تاکہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ ڈیریل نہ ہو اور فیوچر میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ہماری چلتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ لنڈن میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی اور یہ 2 پارٹی بڑی تھی، اس کے ساتھ دوسری پارٹی بھی موجود تھی اور یہ مل کے اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک طرح سے سوشل کانٹیکٹ ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن جس طرح سے ہے وہ تو ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے، اس کی وہ لیگل حیثیت نہیں ہوتی جو کہ کانسٹیٹیوشن کی. یہ 2 پارٹی کا آپس میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ ہم جب اب دوبارہ سے ڈیموکریسی ڈیوائڈ ہوگی تو وہ کام ہم نہیں کریں گے جو ہم نے 1990 میں کیا. اب ہم تھوڑا سا جو ہے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے. اور اس میں یہ بھی شامل تھا کہ جو ہے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پھر جو ہے وہ کیس جو جس کی گورنمنٹ آتی تھی وہ دوسرے کو جو ہے جا کے جیل میں ڈالتے تھے، ان کے اوپر کیسز بناتے تھے. تو ایک دوسرے کے اوپر زیادہ تر کیسز بنائے ہوئے تھے دونوں نے. تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کا جو ججمنٹ ہے کہ بھائی کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے، اس کے لیے جو نیب کا ادارہ بنایا گیا ہے. تو یہ نیب بیسیکلی تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، لیکن یہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ پرسیکیوشن آف اپوزیشن کرتی رہی ہے. تو یہ پرسیکیوشن آف اپوزیشن تاکہ فیوچر میں نہ ہو تو اس کے لیے یہ بھی تھا کہ بھائی جو ہے وہ ہم نیب کو ختم کریں گے اور جو ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کریں گے تاکہ ہماری جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی کورٹس میں کیسے چلیں گے اور وہ ایک سسٹم چلے گا. اچھا اب اس میں جس طرح سے بات ہوئی کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس میں کافی پوائنٹ تھے، یعنی یہ بھی ایک پوائنٹ تھا، اس میں بہت سے اور بھی پوائنٹ تھے جس میں جو ہے آپ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پوائنٹ تھا، اس میں آپ کا جو ہے تاکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکیں. الیکشن کمیشن کا پوائنٹ تھا، اس میں جوڈیشل کمیشن جو ججز کے اپائنٹمنٹ کا میکینزم کس طرح سے بنایا جائے گا وہ پوائنٹ تھا. اس میں 18th امینڈمنٹ میں کے تھرو جو چیزیں ہوئی فار ایگزامپل پراؤنشر اٹنامی جو کہ نہیں مل سکی ابھی تک صوبوں کو وہ دینے کا پوائنٹ تھا. تو کافی چیزیں اس میں شامل تھی، پورا پیکیج تھا جو کہ تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، بینظیر کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد پھر 2010 میں 18th امینڈمنٹ آئی. تو 18th امینڈمنٹ جب آئی تو اس میں آپ دیکھتے ہیں اور اس کو اگر کمپیئر کریں آپ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ تو آئی وڈ سے کہ 75% چیزیں ہوئی. یعنی آپ دیکھیں تو اس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی جو جس طرح سے بات ہوئی، اس میں جو ہے جو پراؤنشر اٹنامی کی بات ہوئی تھی وہ دی گئی. اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور جو ہے آپ کی جو الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ بنایا گیا، یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن اس میں بہت سی چیزیں جو کہ نہیں بھی ہوئی، جس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا جائے گا جو ڈاکٹر صاحب بات کی بننی چاہیے جو نہیں بن سکی. اور اس کی وجہ سے نیب کا جو ہوا تھا یہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں آپ کا سب کوشچن تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوا. اس میں دیکھیں اس میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے تھا. اور جو 18th امینڈمنٹ جب لائی گئی تو وہ پوری پارلیمنٹ تھی، اس میں MQM بھی تھی، اس میں PMLQ بھی تھی، اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز تھے، ریلیجیس پارٹیز بھی سب تھی.
اس پہ مجھے یاد ہے کہ جب اس پہ بہت سی بات ہوئی، کرٹکس نے کہا کہ اس میں یہ نہیں ہے، کس نے کہا اس میں یہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ نہیں، تو انہوں نے اس پہ رضا ربانی کا جواب جو تھا میں آپ کو وہی سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بہت آپ کی جو باتیں صحیح ہیں ساری، اور ہماری بھی دل تھی کہ یہ سارا کچھ ہو، لیکن پوائنٹ اس کہ ہم کس پوائنٹ پہ سارے کے سارے ایگری کر سکیں وہی امپلیمنٹ ہوا، یا 18th amendment is the minimum which we could do at that point in time 2010. ہم نے یہ نہیں کہا کہ 18th amendment کے بعد کوئی اور امendment ہونی نہیں، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہمارے جو پوری پارٹیز ہیں وہ ایگریڈ ہوئی ہیں، تو ہم نے یہ کر دیا ہے، آگے جو نیو گورنمنٹ آئیں گی پروسیس کرے گا تو پروسیس چلتا رہے، تو اس میں یہ جو ہے وہ چیز ہوئی۔ اب جو بیسیکلی یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پوائنٹس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، اس کے علاوہ بہت سی اور بھی چیزیں جن میں ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، اس وجہ سے وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن سر اور میں 2013 میں نواز شریف جیسی حکومت بنی تو ان کے ایجنڈا میں تھا کہ ہم یہ ابھی والے جو مینیفیسٹو آیا ہے پی ایم ایل این کا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نیب ختم کر دیں۔ وہ بیریئرز کیا ہیں؟ بیریئر جو تو سننا چاہتا ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ بیریئر تو ایک ہی ہے جو بات دروازے پہ آپ نے لگوایا، اس سے تھوڑا سا آپ کی کپڑے میں دبا کے لیے ایک تو لگا ہوا یہ خان عبدالولی خان کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو میری کہیں پنجاب میں سر سے تو وہ آئے ہمارے یہاں مہمان تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کی تو کبھی گورنمنٹ نہیں آئے گی، اگر آ بھی گئی تو میری ایک ریکویسٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو وفاقی متصل کا ادارہ ہے اس کو آپ ختم کر دیں، مجھے اس میں کوئی لاجک نظر نہیں۔ اس نے کہا تو بڑا عجیب آدمی ہے، ختم کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا اگر باری گورنمنٹ ہے میں آپ کو وفاقی متصل بنا دوں گا۔ تو یہاں پہ وہ گورنمنٹ آپ جس پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس ڈپارٹمنٹ کو ختم، اب وہ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، نیچرلی کہ ان کے لوگوں کے انٹرسٹ اتنے ہوتے ہیں کہ کل کو آپ کو نیب کا ہیڈ بنا دیا جا سکتا ہے آپ کو بنا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نیب کی کمپلینٹس ہیں طریقہ کار کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں پہ جو لوگ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جو اب وہ انہوں نے قانون تو یہ ہے کہ کسی بھی آپ نے اس کمپلینٹ میں وداؤٹ اس کے ایڈیفیکیشن نہ ہو، تو آپ تو سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو شاید علم نہیں اس نیب نے کیا کچھ عام جو آپ کے سرکاری اہلکار ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیے کہ ان کی وجہ سے ان کے گھروں کے بیٹیوں کے رشتے تک نہیں ہو سکے کہ فی الحال پہ نیب کا کیس ہے تو اس بیٹی کے ساتھ میں کیسے تو یہ حال ان کو چھوڑیں، دے آر ناٹ سو امپارٹنٹ پیپل کی پالیٹیشن، میں ان کی بات کروں کہ جو انڈیویجول جو تھے جو لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں سر یہ جو پروونشل اٹارنی دے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ فرسٹ آف آل دس از اے پینل ڈسکشن، جو تھوڑے سے ہم کوسچنس کریں گے ان چیزوں سے، پھر آپ کے لیے ٹائم رکھا جائے گا، فلور اوپن ہوگا، آپ نے جو بھی پوچھنا ہے اپنا سوال لے کے آپ پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ہینڈ ریز دیجیے گا، پھر وہ آپ کو موقع دیا جائے۔ سر ہمارا سیکنڈ کوسچن از اباؤٹ اٹس ا لٹل بٹ ریلیٹڈ ٹو اکانومی ایز ویل۔ اس میں یہ چیز ہے کہ COD میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیز تھی کہ ملٹری بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ لایا جائے اور اس پہ ڈسکشن ہو، ڈیبیٹ ہو اور اپروول لیا جائے، جیسے کہ تھرو آؤٹ بجٹ کا لیا جاتا ہے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک دیٹ should military budget be placed in the parliament for debate and discussion، اور اگر ہو تو how it is possible in today's scenario میں؟ بجٹ تو جو جاتا ہے وہ وہاں سے اپروو ہو کے جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ مطلب ایک ایگریگیٹ بجٹ آتا ہے۔ اگر آپ لاسٹ ٹائم جو ایگریمنٹ ہوا ہے IMF کے ساتھ تو اس کے اوپر IMF نے بڑی ڈیبیٹ کی کہ جناب آپ کا جو ہے بجٹ وہ پارلیمنٹ لکھتی ہے کہ اتنے سپوز جتنے بھی $1 بلین ان کو دیا گیا، یہ $1 بلین دیے گئے وہ آپ ایک اکاؤنٹ شو کرتے ہیں اور پھر آگے ان کے آگے سب اکاؤنٹ ہیں۔ تو اب مسئلہ بجٹ کا صرف نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ ڈیفیکٹو اینڈ ڈی جیور کا ہے پاکستان میں، جو پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے۔ جب تک ڈیفیکٹو سرنڈر نہیں کرے گا اور ڈی جیور پاورفل نہیں ہوگا، یعنی پرائم منسٹر جو ملک کا ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو ہے اور آپ کی پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کے پاس بجٹ نہ لانے کی وجہ، اس کو سپریم نہ ہونے کی وجہ کا جو پروپیگینڈا ہے وہ یہ ہے کہ perhaps the establishment is prevailing upon them. Establishment prevails
when you allow them to prevail. میں نے کہا نا اگر آپ کی انٹر پارٹی پالیٹکس ٹھیک ہو, انٹر پارٹی الیکشن کر کے آپ اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں, آپ عوام کو اپنے ساتھ انگیج کریں, تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو اسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے نا ہر ٹینیور میں, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ the people are standing behind. لیکن جس میں اگر عوام ساتھ کھڑی ہو اور حرکتیں عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والے کی وہ نہ ہو, یعنی عوام تو آپ کے ساتھ ہو, آپ عوام کے ساتھ نہ ہو, تو پھر پارلیمنٹ میں آپ کو کوئی سپریمیسی تو کوئی نہیں دینے لگا. جب تک آپ کا پولیٹیشین, جب تک آپ کا شہری دونوں میں کلوز ریلیشن شپ نہیں ہوگی, اور جب تک عام ورکر سیاسی جماعت کا وہ آرگنائزیشن میں سے لیڈرشپ اوپر نہیں آئے. آپ کی یونیورسٹیوں میں سے اسٹوڈنٹ یونین ختم ہے, ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ہم بحال کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر؟ بجٹ تو چھوڑیں, وہ تو بڑی دور کی بات ہے, اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کریں تاکہ شیخ رشید کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا. ہاشمی کہاں سے آیا؟ اسٹوڈنٹ یونین سے آیا. بھٹو کہاں سے آیا؟ اسٹوڈنٹ یونین سے آیا. بے نظیر آکسفورڈ یونین سے آئی. یہ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ سر کہتے ہیں انڈیویجول, میں مثال دے رہا ہوں. تو جب تک آپ میں سے یہاں اسٹوڈنٹ یونین ہو تو اس کا مطلب سیاست یہ تو نہیں ہوتی کہ جب آپ نے اسٹوڈنٹ یونین بند کر دی تو آپ کی سیاسی لیڈرشپ کا کرائسس آ گیا, آپ کی جو گرومنگ ہے وہ بند ہو گئی, ختم ہو گئی. تو آپ جناب وہ اس میں بٹ گئے, ایتھنک گروپس میں بٹ گئے, پھر ایتھنک گروپس میں کلیش آ گیا, جب کلیش آیا تو آپ کے اوپر وہ ڈومیننٹ ہو گئے. تو اپلائی دس ایگزامپل آن دا کنٹری آلسو. بجٹ وہ ضرور آپ سے لیتے. آئی ایم ایف کی بات ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف نے ان کو کہا کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا ڈیفنس کا بجٹ کس ادارے کے پاس جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارا مین اکاؤنٹ جاتا ہے, وہاں سے آگے سب اکاؤنٹ ہیں. تو اس پہ مجھے نہیں پتا کہ آپ انڈر گراؤنڈ کیا ان کی وہ بات ہوئی. اس پہ یوں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایلیبوریٹ کر دی. یہ جو بجٹ پریپریشن ہے اس میں دو تین اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں. جو فائنانس ڈویژن میں ایک اسپیشل ونگ ہے جو اس کو سامنے رکھ کر یہ بجٹ بنایا. ایک آپ کے روٹین کے پروجیکٹس ہیں جس کو ہم ٹائم لیمٹس کہتے ہیں, کوئی 3 سالہ پروجیکٹ ہے, کوئی 5 سالہ پروجیکٹ ہے, یا آن گوئنگ پروجیکٹ ہے. تو اس کی پرسنٹیج کو دیکھ کر تو وہ پیسے ان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ایک ان کی ٹائر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ملک میں کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی تو ہم اس کو پریفرنس دیں گے, اس کے لیے ایک اسپیشل فنڈ ایلوکیٹ کریں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ کہ جو آپ نے جو آپ کا اسٹیٹسٹیکل ماڈل ہے یا اکنامیکل ماڈل ہے اس کو آپ نے ان ویو رکھتے ہوئے کون سے نئے پروجیکٹ شروع کریں. یہ وہ 3-4 ایسی باتیں ہوئی جب یہ بجٹ تقسیم کر رہے تھے. ان کو وہ جو وہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک ونگ ہے یہاں اسلام آباد کے سیکرٹری وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اب بدقسمتی سے گزشتہ 30-40 سال سے ہمارے یہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم نے لا اینڈ آرڈر انسٹیڈ آف ڈیولپمنٹ, لا اینڈ آرڈر ہماری پرائرٹی بن چکی ہے. ہم ہر وقت کوشش یہ کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین رہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر ہی کے نام سے یہ 3 لفظ ہیں ہماری پوری کہا کرتے ہیں کہ 3 لفظوں کے در پردہ بہت کچھ حاصل کیا جاتا ہے. تو وہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ جن کو میکسیمم ایلوکیشن آف دی بجٹ جو ہے وہ لا نیچرلی آپ کی سرحدیں ہیں, آپ کے اکوپمنٹس ہیں, پھر وہ جو تناسب ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کا, ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک آرمی ہے, اس میں جو آپ کا مین پاور ہے وہ زیادہ ہے, تنخواہیں ہیں. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے نا, سیکورٹی اسٹیٹ کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز اور کنڈیشنز ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر سعید بیگ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پائی, جیسے 18th امینڈمنٹ بھی آ گیا ہے تو اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. تو ان کا آرگومنٹ تھا کہ اس میں آرمی کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنایا گیا تھا, ان کی کنسٹیٹیوشن نہیں تھی. سائن ہوتا ہے یا چارٹر آف ڈیموکریسی وہ آتا ہے جس میں عمران خان کو بھی شامل کیا جاتا ہے, تو کیا آرمی کو ایز اے اسٹیک ہولڈر بنانا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں کر پاتا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ چارٹر آف اکانومی کریں یا چارٹر آف ڈیموکریسی کریں, وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ دیٹ از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر. پاکستان میں 2 بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے.
تو جب تک یہ سارے مل بیٹھیں گے، پھر سول سوسائٹی ان کے ساتھ بیٹھے، پھر جوڈیشری کو بھی بٹھائیں، پھر یہ جو اینکر اور اینکری ہیں ان کے اونر میڈیا ہاؤسز کو بھی بٹھائیں، تاکہ ان کو بھی بتائیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ دیکھیں وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ آپ کوئی چارٹر کر لیں، آپ کوئی سوشل کانٹریکٹ کر لیں، یو کینٹ امپلیمنٹ اٹ۔ یہ ایک الگ بات ہے، ایک منٹ ڈاکٹر، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ بھئی وہ تو ہمارے ساتھ نیچے ہیں، ہمارے انڈر ہیں، تو ہم کیوں بیٹھیں؟ وہ یا تو پھر آپ لانگ پارلیمنٹ کر لیں 1640 والی گورو والی، کہ اس وقت تک اٹھنا نہیں جب تک ہمارے حقوق نہیں ملتے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے جو آپ نے سوال کیا بڑا مختصر سا، وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اپنی 80 امینڈمنٹ کی، وہ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے تو وہ بڑی زبردست، اس میں تمام چیزیں، اکانومی بھی کور ہے، اس میں آپ کی تجارت بھی کور ہے، اس میں تمام چیزیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مزید اس میں کچھ نہیں کرا، انکمپیٹنسی ہمارے ہاں دیکھیں نا، سندھ میں انہوں نے صحت پہ امپلیمنٹیشن کی، کہاں سے؟ تو ظاہری بات ہے کہ وہ 18 امینڈمنٹ کا کور انہیں حاصل تھا جس میں انہوں نے صحت کے پروگرام کو امپلیمنٹ کیا۔ یہاں پہ ایک دو پروگرام تو امپلیمنٹ ہوئے ویڈیو کی شکل میں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے جو ڈیمز تھے ان پہ تو وہ پیسہ تھا وہ انہوں نے لگا دیا، لیکن وہ انکمپیٹنسی اتنی تھی جو وہاں پہ ان کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے، وہ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم نے ان پہ کون سا یہ جو پیسہ بجٹ آیا ہمیں اس 18 امینڈمنٹ سے۔ 18 امینڈمنٹ میں جو بجٹ کا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو 250 ملین ایک زمانے میں، پھر اس کو انہانس کیا، ملین کے جو پروجیکٹس ہوتے تھے 200 ملین سے نیچے وہ پرومس کیا کرتا تھا۔ اب انہوں نے اس 18 امینڈمنٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ جو 800 ملین اینڈ اباؤ کے پروجیکٹ 1000 تک وہ پرومس کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا 200 ملین میں اور 1000 ملین میں بڑا فرق ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ انکمپیٹنسی، ان کے پاس پروجیکٹس نہیں تھے جن کی وجہ سے ان کی امپلیمنٹیشن 18 امینڈمنٹ کی ٹورڈز دی اکانومی وہ نہ ہو سکی۔ اور جو اس چیز کو سمجھتے تھے، پھر وہی بات جو میں نے اسٹارٹ میں کہی کہ اگر ان کے ہائی ویز پہ اور ان کے اس کے ہیڈز انجینئر ہوتے تو یہ امپلیمنٹ بھی ہوتا اور ان کے پاس ہوتے، اگر وہ نان پروفیشنل کے پاس ہیں تو وہ 18 امینڈمنٹ نان پروفیشنل امپلیمنٹ نہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا میں آپ نے جو بات کی، تھوڑا سا میری بات اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں اصل میں بات جو اس میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نے ایک کائنڈ آف سوشل کانٹریکٹ کیا اور اس کے نتیجے میں 18 امینڈمنٹ آئی، اس کی وجہ سے ایک سچویشن کریٹ ہوئی، لیکن وہ سچویشن جو ہے وہ الٹر ہو گئی، اور اس وقت ہم 2024 میں جب ہیں تو میرے حساب سے ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کی ضرورت پڑ گئی، اور وہ کیوں پڑ گئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس وجہ سے پڑ گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا کھلاڑی بھی میدان میں آیا جو کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا پارٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے اپنے طور پہ گیم کو کھیلی اور گیم کے رولز جو ہے چینج ہو گئے۔ اچھا، اب اس کی وجہ سے آپ کا کیا ہوگا؟ اب اس وقت آپ کا کانسٹیٹیوشنل ڈس فنکشنل ہے، آپ بائی دا بک نہیں جا رہے، آپ کو جو جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلنا چاہیے تھا آپ نہیں کر سکتے، آپ ان الیکشنز کو ڈیٹ میں نہیں کر سکتے، آپ الیکشن کمیشن کا آپ کا اس طرح سے فنکشن نہیں کر پایا، آپ کے جو یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس پہ کوشچن اٹھ گئے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی آئیڈیا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی میں ایک ہماری کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی کی کوئی گیدرنگ تھی، اس میں تھا، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، تو اس میں بہت اچھا ایک ایجنڈا جو ہے بنایا گیا ہے جس میں کہ بھائی ان کو کس طرح سے سولوشن کیا ہے، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں آپ بہت اچھی سجیشن دے سکتے ہیں، بہت زبردست ایکسیلنٹ سجیشن، اور آپ ان کو کانسٹیٹیوشن میں ڈال بھی دیں گے، ٹھیک ہے ڈال دیا آپ نے، امینڈمنٹ کر دی، سب نے ایگری کر دیا، لیکن پھر امپلیمنٹیشن والا جو ریزن ہے کہ امپلیمنٹیشن کون کروائے گا اور نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو وہ مسئلہ وہیں کا وہیں آپ کا رہتا ہے، اور اس کے لیے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے میرے حساب سے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کی ضرورت ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کا میرا پوائنٹ ہے کہ وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانے سے شاید نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اگر پولیٹیکل، پہلے تو عمران خان ابھی تیار نہیں ہے، ان کو تیار کرنا پڑے گا، ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ بیسیکلی، کیونکہ عمران خان کو ٹیبل پہ لائے بغیر چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہو سکتا، یہ سمپل چیز ہے، کیونکہ اسٹیک ہولڈر سب نہیں ہوں گے تو چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہوگی۔ اچھا، ان کو اسٹیج پر یعنی اس پہ لانے کے لیے آپ کو جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر تو بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی، وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔
اچھا لیکن وہ آپ جب ان کو لے بھی آتے ہیں تو اس کے بعد دوسری چیز جو سوچنے والی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اگر اچیو بھی کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے حساب سے آپ 2006 میں واپس لیں، یعنی آپ نے وہی کام کر لیا جو 2006 میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ سب دوبارہ نہیں ہوگا جو 2006 کے بعد ہوا؟ کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور کھلاڑی پیدا نہیں ہوگا جو کہ ہاں یہ نہیں ہے کوئی بات، اور وہ کام نہیں کرے گا، تو سیکوئل جو ہیرا پھیری 1 ہے اس کا ہیرا پھیری 2 نہیں ہوگا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ سے ان کو ساتھ بٹھا رہے اس کی وجہ سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو اس وقت ہو اس میں انگیج کیا جائے ہماری سمجھ، اور میں ابھی اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو انگیج کرنے کا مقصد ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لوڈ دیا جائے، وہ بالکل نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ نہیں دیا جائے، لیکن ان کو ساتھ انگیج، ہاں اس کو انگیج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں ایک اور بات ہے، ابھی آپ نے ایک جو ہے وہ SIFC بنائی ہے جس میں آپ اکنامک پالیسیز اور وہ سارا ڈسکس کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے پاس فورمز کو آپ نے بنایا ہے جہاں پہ آپ انگیج کر رہے ہیں۔ اب جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی ناٹ اباؤٹ جابز اور یہ جو ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، میرے حساب سے وہ اس پہ نہیں ہے، رولز آف دا گیم پہ کہ آپ نے آگے کس طرح سے چلنا ہے اور رولز آف دا گیم سیٹ کس طرح سے کرنی ہے اور کس کا ڈومین کیا ہے، یعنی آپ کی پولیٹیکل فورسز کا ڈومین کیا ہے، آپ کی جوڈیشری کا ڈومین کیا ہے، آپ کی ملٹری کا ڈومین کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو پرابلم اس وقت میرے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ڈومین کا شاید صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے ایک دوسرے کو، اور دوسرا اگر پتہ بھی ہے تو ہم اس کو مانتے نہیں، ہم اس کے بیان جا کے اس کو کرتے ہیں، تو اس میں ڈومین کو دو جو پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی بیٹھ کے ڈومین سیٹ بھی کر دیں گی، تو جن کے لیے سیٹ کریں گی وہ کیا اس ڈومین میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہی کوشچن ہے، تو ان کو جب تک وہ شامل نہیں ہوں گے ان کا رہنا یا رکھنا ان کو مشکل ہوگا، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ سر اب اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ کنسٹیٹیوشنلی تو دیکھا جائے تو آرمی بہت اس میں اپنا ڈیفینس منسٹر کے وی سیکرٹری کے نیچے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا رول ہے یا وہ کتنے پاورفل ہیں، تو سر وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر آئیں گے ہی کیوں آپ کے ساتھ؟ نہیں ٹیبل ٹاک اس کی ضرورت ہے، اور سر اس میں جو میرا کہ سول ملٹری ریلیشنز والا اگر ہم COT کو ریویو کریں تو اس میں تو آرمی کو اڑا کے رکھ دیا ہے، آپ اس کے پوائنٹس دیکھیں، اس میں کہا ہے ISI, MI and all the other military agencies should be under politically elected government، اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان کا بجٹ بھی اوپن ہو، ان کی ایون لینڈ الاٹمنٹس، ان کے کنٹرولمنٹس، ہر چیز کو ریویو کیا جائے، تو میرا تو نہیں خیال کہ اگر وہ اس سچویشن میں کبھی وہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے یا اس کا پارٹ اچھا اس میں دیکھیں تھوڑا سا ایک اور یہ ٹیبل ٹاک کی بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں دوسری بات کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس میں انگیجمنٹ کی بات ہوگی، انگیجمنٹ اور ٹیبل ٹاک دو ڈفرنٹ چیز۔ اچھا دوسرا کانسٹیٹیوشنلی کس طرح سے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے، کافی سیریس ہے۔ اب دیکھیں یعنی پوائنٹ از کہ یعنی آن بورڈ لینے کی میں بات کر رہا ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر کے کریں، لیکن آن بورڈ ایک اور بات دوسری یہ بھی آپ دیکھیں 70-75 سال پاکستان کے چلے ہیں ابھی، اور ابھی ہمارے انسٹیٹیوشنس کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم کس مشکل میں، اور ہماری اکنامی جو صورتحال آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتائی وہ اتنی بری صورتحال میں ہے کہ اس کا ادراک جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، ہماری ملٹری کو بھی ہے، ہمارے سب کو ہے، تو اس کو اگر ہم اسی طرح سے چلائیں گے تو پھر کنٹری کیا آگے چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، اس پہ بہت بڑی کوشچن ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ ادراک اب سب کو ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے رولز آف دا گیم کو سیٹ کرنے کی ضرورت ضرور ہے، کیونکہ اگر وہ ہم سیٹ نہیں کرتے تو پھر ہم اسی طرح سے ایک دوسرے سے جھگڑتے اور لڑتے رہیں گے، اور پھر سیکوئل جو ہمارا ہے وہ چلتا رہے گا۔ میرا پوائنٹ ہے کہ سیکوئل کو توڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے تو آپ ایک جو ایگریمنٹ کریں گے وہ پھر امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے پرابلم ہوگا، اس وجہ سے آپ لوگ ان کو انگیج کریں، انگیج کرنے کے ڈفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی آپ پولیٹیکل کنسنسس پہلے بنائیں جو کہ ضروری ہے، جو کہ ابھی تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے، پولیٹیکل کنسنسس بنائیں، پھر ان کو آن بورڈ دیں، اس میں ملٹری کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو بھی آن بورڈ دیں، کیونکہ جوڈیشری ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور جو جس طرح سے ہمارا جوڈیشل ریویو کا کلاس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے اس وجہ سے آپ کانسٹیٹیوشنل جو بھی کرتے ہیں جوڈیشری کے پاس جاتی ہے، اور جوڈیشری اس کو اڑا کے رکھتا ہے۔ آپ آپ کو یاد ہے اس کے بعد 19th امینڈمنٹ کس نے کی تھی؟ وہ جوڈیشری نے کی۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے یہ ساری چیزیں جو پاکستان کی پولیٹیکل ریئلٹی ہے وہ UK اور USA والی نہیں ہے،
तो जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसके अंदर रहते हुए ही वो सारी चीजें आपने पेपर पे बहुत जबरदस्त चीज लिख दी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होनी नहीं है, तो फिर उसको लिखने का क्या फायदा है? ये है मेरा पॉइंट। देखिए, एक और अहम बात आप सामने रखें कि आपकी जो है ना इलेक्टोरल डेमोग्राफी वो बहुत बदल गई है। अब इस इलेक्शन में 5.9 मिलियन 18 to 30 years वोटर था, so they have built up and exerted the pressure upon the establishment, बैकफुट पे ले गए हम उसको। तो ये नहीं, और दूसरी जो बात है वो ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी खराब है कि आपकी स्टैब्लिशमेंट कोई वेंचर करने के या वेंचर करने के पोजीशन में भी नहीं है और ना वो करना चाहते हैं। तो अगर आप सेंसिबली